अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन बात करेंगे जॉइंट सेशन, जिसको बताया जा रहा था कि बहुत अहमियत है इस सेशन की, उस पर भी। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद पनामा के इशू पे ऐसा लगता है कि यहीं पे खत्म हो गया है। आज खान साहब ने कड़ी तनकीद की है पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब पर और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब पर। उस पर हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल की जो बड़ी अहम स्टोरी थी जिस पर हमने तफसीलन प्रोग्राम किया था, उसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि कराची में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हो सकता था जिसको पुलिस ने नाकाम बनाया। कल पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया अजीजाबाद के इलाके से भारी मिकदार में असला मिला है। ऐसा असला जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ऐसा असला जो किसी छोटी मोटी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो असला ऐसा था जिससे पूरे कराची को खतरा था। और ये आप कह सकते हैं कि किसी जंग के लिए ऐसा लगता था कि वो असला तैयार किया गया था। और इस पर कल मुश्ताक मेहर साहब ने तफसीलन बात की थी, लेकिन चंद सवालात ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे भी उठ रहे हैं, हमारे जहन में भी हैं, वो भी हम उनसे पूछेंगे। तो इसलिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एडिशनल आईजी मुश्ताक मेहर साहब ने। मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पर हम जो है बाद में बात करेंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी, जो कि सीनियर रहनुमा है MQM के और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, मुझे ये बताएं कि क्या मजीद तफ्तीश की है इस वक्त पुलिस ने? ये असला कहां से आया था, किसका था, इस पे कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई है क्या? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये सवालात उठाए, और सोशल मीडिया में भी बड़ी अजीब किस्म की दलीलें और तावीलें दी जा रही हैं। यहाँ पे मैं अर्ज करता चलूँ जी कि ये इतना बड़ा असला, जाहिर बात है जिसका एरिया है, जिस पार्टी का वहाँ पे होल्ड है, उसी का था। और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जी वहाँ पे कैसे पहुंचा। तो उस पहुंचने का सवाल ये कि इस एरिया में हमेशा 2 कॉर्डन ऑफ होते थे। पहले बाहर जो आउटर बाउंड्री होती थी उस पर पुलिस की पिकेटें होती थी, अंदर इनकी पार्टी के लड़के होते थे। तो किसी और के प्लान करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इन्हीं के लोगों का है। और जाहिर बात है उस दौर में आपको पता है जो कराची के हालात थे, न कोई बंदा बगैर तलाशी के इस एरिया में जा सकता था और न कोई गाड़ी जा सकती थी। इसकी तरह हमारे पास काफी अरसे से थी, लेकिन इसमें बाद में जब रेंजर्स ने लास्ट ईयर रेड किया तो इसके बाद उन्होंने इसकी लोकेशन चेंज कर दी थी। अच्छा, तो ये इस तरह लाया गया। और लोग जो ये कह रहे हैं कि जी इतनी छोटी टंकी में, तो ये वाटर टंकी नहीं है, पर्पस बिल्ट टंकी है। और इसमें हमने तो इसकी जो एंट्रेंस दिखाई जा रही है, जो यकीनन पुलिस ही वहां पे मौजूद थी जब ये कैमरामैन हमारे टीवी के वहां पे पहुंचे, तो उसकी टंकी की एंट्रेंस है बहुत छोटी सी है। एंटी एयरक्राफ्ट का जो बैरल होता है मेरे ख्याल से वो तो 4-5 फुट का होता होगा, तो वो कैसे जा सकता है इसमें? ये भी सवाल काफी बड़ी है जी, 12 बाय 15 फुट की है, ऊपर से 9-10 फुट उसकी हाइट है। और मैंने कहा ना कि हमने असेंबल करके रखा था इसको। अच्छा, ठीक है, चीज में थी जिससे असेंबल करके रखे। अच्छा, एक बात मुझे बताएं। नहीं, जी मुश्ताक साहब, फरमाइए। जी एक अर्ज करता चलूं कि पुलिस को या किसी और इनके मुखालफिन को एक अर्ज करता चलूं कि चाहे एक ग्रेनेड हो या एक क्लाशनकोफ हो या एक रॉकेट लॉन्चर हो या एक रॉकेट हो, उसकी भी सजा वही है, ज्यादा की सजा वही है। तो हमें कानूनी तौर पे इसका क्या फायदा है कि हम ज्यादा? आप ठीक कह रहे हैं, इस पे कल हमने मुबारकबाद भी दी है, लेकिन जो सवाल उठते हैं वो उठाएंगे। मुश्ताक साहब, ये मुझे बताएं, कल आपने कहा नेटो का असला है। हमने कल अपने ही प्रोग्राम में IG सिंध AD ख्वाजा साहब से पूछा, उन्होंने कहा इट्स टू अर्ली टू से, मैं इस असेसमेंट पे नहीं पहुंचूंगा कि ये नेटो का असला है, इसकी तफ्तीश हो लेने दे। तो आपने क्यों कह दिया था फौरन ये कि नेटो का असला है? इसलिए कि जो हमने उस पर मार्किंग्स देखी और डिफरेंट कंट्रीज के जो मेक्स थे या जो पैकेट्स में चीजें थी, वो उसी सीरीज की थी जो नेटो को सप्लाई किया गया था। ठीक है। दूसरा एक जो तजाद था आपकी बात में और कल जैसे मैंने कहा AD ख्वाजा साहब हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि हम ये नहीं कह सकते कि वाकई आशूरे के दिन कुछ होना था, कोई उसमें कार्रवाई होनी थी, लेकिन आपने कहा था कि ये आशूरे के दिन ही कार्रवाई होनी थी। तो क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है, मुहर्रम का महीना है, तो जरा इसको क्लियर करते हैं, इस नतीजे पे आप कैसे पहुंचे थे कि ये आशूरे के दिन होना था? वो मीडिया ने बिल्कुल उसको जो गलत तरीके से लिया है। मीडिया ने एक जनरल सवाल किया था ओवरऑल कि किन किन मराहल पे या किन किन मौके पे इस्तेमाल हो सकता था। तो उसमें हमने कहा था कि कराची में किसी बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदात में या कराची को डिस्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन उसमें हमने ये कहा था कि इसका कुछ हिस्सा एक मुमकिनात में से था कि वो शायद मुहर्रम में इस्तेमाल होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किएंगे कि इस पे बाद में भी आपसे फॉलो अप लेते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। खालिद साहब, ये असला MQM पाकिस्तान का नहीं है या है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये जो भी है। आपने सुना अभी मुश्ताक साहब बता रहे थे कि वहां पे और तो कोई लेके नहीं आ सकता असला।
ہاں بہرحال یہ متحدہ قومی موومنٹ دیکھیے 22 تاریخ کے بعد ایک لکیر سی کھینچی ہے جس میں متحدہ قومی موومنٹ کا اس اصلاح سے کوئی تعلق ہی نہ تعلق ہے، نہ ان کو کبھی علم رہا ہے اس طرح کی اسلحوں کے بارے میں کہ ہمارے علاقے میں. دیکھیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ عزیز آباد کا وہ علاقہ جہاں لوور مڈل کلاس رہتی ہے، ہمیشہ اتنا رش رہتا ہے، آبادی بہت ہے، پھر وہاں پر ایم کیو ایم کا سیکریٹریٹ رہا ہے جس میں اراکین اسمبلی منتخب نمائندے بیٹھتے ہیں جن سے ملاقات کے لیے صبح سے لے کے شام تک سینکڑوں لوگ آتے جاتے رہے. تو بہت حیران کن بات ہے، لیکن اگر نکلا ہے تو بھی بڑی تشویش کی بات ہے، اور اگر کوئی اس میں پہلے کی طرح کوئی سیاست ہوئی ہے تو بھی بڑی تشویش کی بات ہے کہ پاکستان بڑے مشکل مراحل میں آج کل. ایک چیز کلیئر کر دیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ آپ کا نہیں ہے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پولیس نے کوئی ٹوپی ڈرامہ کیا ہے جیسے کہ ایم کیو ایم لندن کہہ رہی ہے؟ آپ کا موقف کیا ہے اس پہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نکلا ہے اسلحہ حقیقتاً تو بھی تشویش کی بات ہے، اور نہیں نکلا ہے تو بھی بڑی تشویش کی بات ہے کہ پھر یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. معاملہ یہ ہے، صحیح ہے. میں خالد صاحب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے طرف سے ان کے سینئر ڈپٹی کنوینر کی حیثیت سے تو مکمل طور پہ اس سے لا تعلقی اور تردید کرتا ہوں. ہم میں سے کسی کو نہ اس کا علم تھا، نہ ہمیں اندازہ تھا کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کے پاس اس طرح کا اسلحہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے صرف ایک پہلو پہ غور نہیں کرنا چاہیے، اس کے مختلف پہلوؤں پر بھی غور کرنا چاہیے کیا کیا امکانات ہو سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیے شہزاد کافی عرصے سے بحث چل رہی ہے اس طرح کی بہت بار برآمدی. ٹھیک ہے خالد صاحب میں آپ کا نقطہ سمجھ گیا. آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے کافی عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے، لیکن 2 روز پہلے یہ کہا گیا تھا کہ الطاف حسین صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آئے گا، اور وہ ویڈیو پیغام آ چکا ہے. اس میں سے چند باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ہے جو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب ہیں کہ ممبران کو استعفیٰ دینا پڑے، وہ استعفیٰ دے دیں، اور جو استعفیٰ نہ دیں حلقے والے ان سے استعفیٰ لے لیں. یہ کتنا آپ کے خیال میں اہمیت رکھتا ہے الطاف حسین کا یہ ویڈیو پیغام، اور خاص طور پہ یہ بات ان کی جب وہ کہتے ہیں کہ حلقے والے استعفیٰ لے لیں ان سے؟ ٹھیک ہے، حلقے والے جب استعفیٰ لینے آئیں گے، عوام مانگے گی، اس کی اکثریت ہوگی، اور ہم سمجھیں گے کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اس کی اکثریت یہ اپنا مینڈیٹ واپس چاہتی ہے، تو ہمیں میرا خیال ہے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کو لیکن اس کا کوئی اسسمنٹ کرے گی، اور اسسمنٹ کرنا ہے خود متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو. دیکھیے یہ مینڈیٹ جو تھا، جو ایم کیو ایم کا مینڈیٹ تھا، ایک ایسی ایم کیو ایم کا تھا جو پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے قائم ہوئی، جس کے اپنے نظریے کے اساس میں ہی پاکستان سے محبت، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کو اس مقام پہ لے کے جانا، اس منزل تک لے کے جانا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا. تو پاکستان جو کچھ 22 اگست کو ہوا ہے وہ پھر ہمارے اپنے ہی متحدہ قومیت کے اساس کے اوپر بھی ایک حملہ تھا. تو وہ مینڈیٹ جو پاکستان زندہ باد کے توسط سے، پاکستان زندہ باد کے نعرے پر ایم کیو ایم کو ملا ہے، وہ ایم کیو ایم کے گراؤنڈ پر ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ بات آپ لوگ، یہ آپ کا موقف ہے، لیکن آپ گراؤنڈ پر ہیں. خالد صاحب یہ کس کے ساتھ ہیں؟ کارکنان کس کے ساتھ ہیں؟ ووٹرز کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کو یہ اسیسمنٹ تو اب تک اسیس تو کر لیا ہوگا آپ نے. الطاف حسین صاحب کے اس ویڈیو پیغام کے بعد ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے یہ اس طرح کے پیغامات تو اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں نا. دیکھیے 2 باتیں ہیں. یہ پہلا ویڈیو پیغام ہے سر، یہ پہلا ویڈیو پیغام ہے. جی ہاں، اس سے پہلے آڈیو آتا رہا ہے، ان کے پریس ریلیزز آتی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں سے لوگ کانٹیکٹ بھی کرتے رہے ہیں. اچھا، میں کہتا ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کو اس کا پورا حق حاصل ہے. وہ جو مناسب سمجھ رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے، جو ان کو لگ رہا ہے کہ مناسب ہے، جو ان کو لگتا ہے کہ صحیح ہے، وہ کر رہے ہیں، ان کا حق ہے. اچھا، جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں گراؤنڈ پہ، وہ گراؤنڈ جہاں پہ سیاست کرنی پڑی، جہاں عوام موجود ہیں، جہاں کارکنان موجود ہیں، جہاں کے حالات تبدیل شدہ حالات ہیں، وہاں پر ہم موجود ہیں. دیکھیے اب تک ایم کیو ایم کے چاہے ٹاؤن کے کارکنان ہوں، چاہے شعبہ خواتین کے ہوں، چاہے لیبر ڈویژن کے ہوں، چاہے ایلڈرز ونگ کے ہوں، ان سب کے ذمہ داران کا کہ اجتماع ہو چکا ہے، جس میں تقریباً 85% ذمہ داران نے شریک ہوئے ہیں. کارکنان 85% آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. مجھے یہ بتائیں، دیکھیں
اس کے علاوہ بھی اگر ہم اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں, اے پی سی میں ٹھیک ہے, اے پی سی میں بھی تمام پارٹیز نے جب ہے آپ کو وہاں پہ ایسے ہی لگتا ہے ایکسیپٹ کیا, آپ کو مدعو کیا گیا, وہاں پہ فاروق ستار صاحب کو بھی کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کارکنان اور ذمہ دار بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اس ویڈیو کے بعد کیونکہ کچھ اور بھی الطاف حسین صاحب نے کہا, انہوں نے کہا ہے کہ جو باپ کا سودا کرے ان کے ساتھ جانے کا کیا مقصد ہوتا ہے, ایک ماہ سے میں برداشت کر رہا ہوں کہ بدتمیزی ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں اس سے کیا اشتعال انگیزی بڑھ سکتی ہے ایم کیو ایم کے جو کارکنان اور سپورٹرز ہیں, کوئی تصادم کی طرف تو سچویشن نہیں جائے گی؟ دیکھیے شہزاد, آپ جہاں تک بدتمیزی کا تعلق ہے, آپ نے اس سے پہلے بھی کچھ لوگ پارٹی کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے تھے, ان کی زبان میں اور یہاں پر جو زبان استعمال ہوئی ہے دونوں میں بڑا مختلف معاملہ ہے. اگر 22 اگست کو وہ سانحہ نہ ہوتا تو یہ معاملات اس طرح نہ ہوتے نا. یہاں کے میں بھی, ہم کارکنان سے بھی ہم پوچھتے رہے ہیں, لوگوں سے پوچھتے رہے, عوام سے, دانشوروں سے, کہ 23 تاریخ کو جو کچھ کیا گیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے, اگر وہ یہ نہ کرتی تو کون سی دوسری چوائس تھی؟ کیا ہم اس نعرے پہ کھڑے ہو جاتے جو نعرہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں پر خط تنسیق کھینچ رہا ہو, پانی پھیر رہا ہو, یا لیکن پھر بھی دیکھیے آپ نے جو کہا ہے نا کہ اے پی سی میں حکمران جماعت سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے, آپ کو ویلکم کیا ہے, تسلیم بھی کیا ہے, یہ بڑی اہمیت ہے. ویلکم کی یہ بڑی اہمیت کی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہی ہے کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہر حالات میں مینڈیٹ دیے, برے سے برے وقت میں مینڈیٹ دیا ہے, ان کا مینڈیٹ اس طرح انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے, یہ اہم بات ہے. پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کہ جن کے ذریعے ایم کیو ایم اتنی بڑی سیاسی جماعت بنی ہے اور اتنے مشکل حالات سے گزری ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں, یہی ایم کیو ایم کے ان شارٹ خالد صاحب, ان شارٹ استعفیٰ نہیں دیں گے آپ؟ الطاف حسین صاحب کے اس ویڈیو کے بعد بھی استعفیٰ نہیں دینے جا رہی ہے ایم کیو ایم, چاہے قومی اسمبلی ہو, سینٹ ہو یا صوبائی اسمبلی ہو؟ نہیں, یہ بھی کسی انا کا معاملہ نہیں ہے. ہم جس وقت یہ مناسب سمجھیں گے اور لگے گا ہمیں واقعی کہ یہ مینڈیٹ اب ہمارے پاس نہیں رہا ہے, یا اب ہم اس مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں, یا جس مقصد کے لیے مینڈیٹ لیا گیا تھا اس کو بھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں, تو ہم لوگ کئی بار استعفے دے چکے ہیں, ایک بار پھر دے دیں گے. اچھا, لیکن یہ استعفیٰ وہ کوئی کانسپریسی تو نہیں ہے نا کہ تحریک انصاف بھی استعفیٰ دینے جا رہی ہے, ایم کیو ایم بھی دینے جا رہی ہے, یہ وہ والا استعفیٰ تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں, میں نے تو نہیں کہا کہ ہم دینے جا رہے ہیں, میں نے کہا ایسے حالات پیدا ہوئے تو ہم صرف ایم ایل ایز ایم پی ایز بننے کے لیے, ہمارے لیے اس کی بہت کم اہمیت ہے. شاید پاکستان کی سیاست اس بات کو سمجھتی ہی نہیں ہو کہ یہ ہمارے لیے کتنی کم اہمیت کا معاملہ ہے رکن اسمبلی رہنا. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال, آپ نے یہ خبر میں دیکھا ہوگا کہ پی ایس پی کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا چیف منسٹر سندھ کی جانب سے کہ تاثر یہ آ رہا ہے کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی, جس کو ریجیکٹ کیا خود آرمی چیف راحیل شریف صاحب نے. انہوں نے کہا نہ تو ہم پارٹی بناتے ہیں, نہ تو پارٹی توڑنے میں ہمارا کوئی کام ہے, ہم بالکل سیاست سے دور ہیں. آپ کے جو کچھ اعتراضات تھے یا شک و شبات تھے وہ اس بیان کے بعد ختم ہو گئے کہ پی ایس پی ایک جماعت ہے جو کہ خود ابھری ہے, کوئی پیچھے نہیں کھڑا ہوا ان کے؟ نہیں, چیف صاحب از ویری کائنڈ آف ہم. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے, اور مجھے یقین ہے جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوگی. اور پھر جو لوکل انتظامیہ ہیں, بہت سارے اور عوامل ہیں, حکومت ہو سکتی ہے, اور چیف منسٹر جو ہے سندھ, ان کے کہنے کے بعد تو اس خدشات کے بھی امکانات ختم ہو جاتے ہیں کہ خود سندھ کی گورنمنٹ اس میں انوالو ہو. لیکن کچھ تو ہے جس کی وجہ سے دیکھیے ایک فرق تو پڑ رہا ہے نا. وہ شخص جو ایم کیو ایم میں ہے وہ اس پہ بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں, اور اگر وہ راتوں رات ایک گھر سے دوسرے گھر شفٹ ہو جاتا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. تو کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے, جہاں تک کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے, تو آپ انتظار کریں گے پھر آرمی چیف جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں گے. جی, انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسے کوئی خدشات ہیں تو اس کی تحقیقات بھی کرائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بعد ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے عمران لغاری صاحب ہوں گے. دونوں پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ نظر آ رہی تھی پاناما کے ایشو پہ, لیکن اب دوریاں بہت بڑھ چکی ہیں. بات ہوگی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। आज ज्वाइंट सेशन का सेकंड डे था और ये ज्वाइंट सेशन की जो इश्यूज थे जो डिस्कस होने थे वो बड़े अहम थे, कश्मीर और इंडिया की जो एग्रेशन है एलओसी पर। लेकिन अहमियत कितनी थी उसका अंदाजा अगले 2 मिनट में आपको हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बाइकआउट के बाद पीएमएलएन बार बार ये कहती रही कि कश्मीर का इशू है, कश्मीर की आवाम का इशू है, बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भी तनकीद की और हमने भी यहां पे सवाल किया कि ये कोई टाइम नहीं था पीटीआई के लिए बाइकआउट करने का। लेकिन आज जब ये दूसरा दिन था इस सेशन का, इस अहम सेशन का, तो पीएमएलएन हमें गायब नजर आई। वजीर आजम साहब कल आए, अपनी तकरीर की, 2 तकारीर सुनी, उसके बाद चले गए और उसके बाद जो कोरम है वो मुकम्मल नहीं था वहां पे। बिलावल साहब गए तो उनके साथ पीपल्स पार्टी वाले भी बहुत सारे लोग चले गए। लेकिन आज ना तो वजीर आजम इस अहम सेशन में आए जिसको नून लीग कह रही थी कि बहुत अहम सेशन है, कश्मीर के हवाले से बड़े फैसले करने जा रहे हैं हम, बड़ी करारदाद पेश होगी, वहां पे वजीर आजम साहब नहीं आए। जब वजीर आजम साहब नहीं आए तो उनकी काबीना भी ना होने के बराबर थी, क्योंकि वुजरा जो आए भी, चाहे इसाक डार साहब हों, चाहे चौधरी निसार साहब हों, चाहे परवेज रशीद साहब हों या साद रफीक साहब हों, इनमें से जो शख्स आया भी वो भी सिर्फ हाजिरी लगा के चला गया। कोई शख्स हमें असेंबली में बैठा हुआ नजर नहीं आया। तो जो तहरीक इंसाफ कहती थी कि कोई नई चीज नहीं होने वाली, कोई अहम बात नहीं होने वाली, क्या उनका मौकिफ आज वजीर आजम साहब ने और उनकी काबीना ने दुरुस्त साबित कर दिया आज का सेशन अटेंड किए बगैर? कश्मीरी आज ये सवाल इनसे भी करेंगे कि आप तो कहते थे बड़ी अहमियत है, तो फिर क्या वजह थी कि चंद घंटे आप नहीं निकाल सके हमारे इस कॉज के लिए? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और एतजाज एहसन जो कि सेनेट में ऑपोजिशन के लीडर है वो वहां पे मौजूद है, पीपल्स पार्टी के वहां पे अहम रहनुमा मौजूद थे, लेकिन आज हमने देखा इन्होंने शिरकत नहीं की। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि मैच भी एक आज पड़ गया पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान, लेकिन जो असल मैच पड़ा था वो बाहर था, क्योंकि अब ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी और पीटीआई पनामा के इशू पे एक पेज पे नहीं रहेंगे। क्या कहा इमरान खान साहब ने आज तनकीद करते हुए पीपल्स पार्टी पे? नवाज शरीफ पनामा में एक मुजरिम साबित हो गए हैं। मैं एक मुजरिम के साथ को प्राइम मिनिस्टर मानने के लिए नहीं तैयार। बिलावल भुट्टो जाके हाथ मिला रहे हैं नवाज शरीफ से और इधर से इधर तक वो उनके दांत निकले हुए हैं। उधर नवाज शरीफ दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और इधर से इधर उनके दांत निकले हुए हैं। वही बिलावल भुट्टो ने पब्लिक में जाके नवाज शरीफ को कहा कि जो मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। बिलावल से देख रहा हूँ कि वो बड़ी खुशी से एक चोर और गद्दार से हाथ मिला रहे हैं और जिसको गद्दार और चोर किया गया वो भी खुशी से हाथ मिला रहा है वहाँ। इमरान खान ये मुनाफिकत नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा सियासतदान नहीं हूँ। पता है कि खुर्शीद शाह नवाज शरीफ के पेरोल के ऊपर है, खुर्शीद शाह के ऊपर खुद करप्शन के केसेस है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक ही चीज है, इस मुल्क के करप्शन किंग हैं। आपकी तो फ्लाइट के आप क्रैश लैंड किए हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप तो उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। आसिफ जरदारी वो काम कर गया जो कोई डिक्टेटर नहीं कर सकता था आपके ऊपर। पीपल्स पार्टी को कह रहा हूँ कि आप भी जिस तरह MQM ने -1 फार्मूला निकाला, आप भी -1 फार्मूला लेके आए। जी, इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान लगारी साहब मौजूद हैं। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज जो बारिश की है, तनकीद की इमरान खान साहब ने, कहते हैं चोर और गद्दार के साथ हाथ मिलाया, मोदी का यार गद्दार है उसके साथ हाथ मिलाया। क्यों बिलावल साहब ने फिर हाथ मिलाया उनके साथ? देखिए शहजाद, पहली बात तो ये हाथ मिलाना या सलाम करना हमारी एक इंसानी रवायात में से शामिल है। अगर खान साहब ने जिस तरह की सियासत की है और कर रहे हैं अभी, और जिस तरह से उन्होंने पिछले धरने दिए और जिस तरह की ज़बान उन्होंने उस वक्त बोली और जिस तरह की ज़बान अभी बोल रहे हैं, देखिए ये सियासत नहीं होती। मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि खान साहब को इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि हमारे जरदारी साहब की सियासत और बिलावल साहब की मकबूलियत उन्हें पिंच कर रही है इस वक्त। कल जॉइंट सेशन पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की हेड चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, और उसके बाद जो वहाँ पे आज आपने रवैया देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन एंड तक बैठे रहे 6 बजे तक असेंबली में। जब सेशन ख़त्म हुआ फिर लीडर ऑफ अपोजिशन समेत। देखिए ये इस वक्त हमें मुत्तफिक होने की ज़रूरत है, इस वक्त हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। कश्मीर का मसला है, हमें हिंदुस्तान आंखें दिखा रहा है, हम दुनिया में आइसोलेशन में जा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में। इस वक्त अगर मैसेज हम ये देंगे, एक दूसरे की सियासत के बल चढ़ेंगे कि 2018 की इलेक्शन कैंपेन में जाना है, हाँ जाना है, हमने भी जाना है, इन्होंने भी जाना है, सब ने जाना है। हुआ क्या है तहरीक इंसाफ तो ये हुआ है ना कि वो कह रहे ज्वाइंट अपोजिशन थी ना, एक ज्वाइंट अपोजिशन थी, ये अपोजिशन में हमारे साथ होते थे पार्लियामेंट में, हम साथ हमने वॉकआउट किए हैं, हमने सब किए हैं।
ہمارا بلیو ہے جوائنٹ اپوزیشن, ہمارا بلیو ہے ڈائلاگ, ریکنسیلیشن, فریڈم آف وائس. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ پہ بڑا یقین رکھتی ہے. خان صاحب کا, نیازی صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. پارلیمنٹ میں وہ آتے نہیں ہیں, بہت کم آتے ہیں. یہ جو باہر پریس کانفرنس یا ٹی وی پہ یا میڈیا پہ جو باتیں کر رہے ہیں, اگر یہی باتیں جو آج انہوں نے کی ہے اس قسم کی نہیں, اگر یہ دوسری باتیں جو کہ پاناما لیکس, دیکھیں نا پاناما لیکس کا مسئلہ اصل کرپشن کا ہے نا, کہ نواز شریف کی کرپشن کو بے نقاب کرنا. سر وہ تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں جتنے بڑے چور نواز شریف صاحب ہیں اتنے بڑے چور جو ہے دیکھیں زرداری صاحب کے آج تک بھی کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے, زرداری صاحب 11 سال جیل میں کاٹ کے آئے ہیں بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی کیس, یعنی کہ کیس ان کے ٹرائلز جیل میں چلتے تھے, وہ کورٹ نہیں جا سکتے تھے, اتنی سختیاں دی ان کے اوپر, لیکن کوئی ثابت نہیں ہوا. 11 سال, 11 سے 12 سال اگر آپ ان کو دن بھر کرو گے تو 24 سال ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کرپشن, بھائی کرپشن آپ نے کہہ رہے ہیں تو ظاہر کرو نا. اس وقت جتنی بھی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہے, آپ بتائیں نیب کے کیسز کیا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نیب بنی ہے؟ کیا ایف آئی اے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بنی ہے؟ یہ جتنے بھی قومی ادارے ہیں ان کے تو سب کچھ صاف ہے نا. انہوں نے تو اپنا نیب کا ایک ادارہ ہی الگ بنا دیا. ان کے خٹک صاحب بھی صاف ہیں, ان کے ترین صاحب بھی صاف ہیں, ان کے سارے وزراء بھی صاف ہیں. جب سے یہ اتحاد بنا تھا ہم آپ سے یہ کہتے تھے کہ آپ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی پہ جو ہے کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے ہیں, تو پھر آپ ایک ساتھ کیسے ہو گئے؟ آپ نے کہا نہیں پاناما کے ایشو پہ ہم ساتھ رہیں گے, اس پہ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے نواز شریف. تو اب کیا ہوا ہے سڈنلی کہ یہ سڑکوں پہ نہیں نکل رہے؟ یہ آپ لوگوں کو پریشانی ہے. پہلے تو میں آپ کو جو بولڈنس ہوتی ہے نا, جو بہادر آدمی ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے, میں تو پہلے آپ کو اس کے اوپر تھینک یو بھی بولتا ہوں, مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ کے ٹویٹ میں ہمارا جو سٹینڈ تھا پاناما میں اپنے یہ کشمیر ایشو پہ پارلیمنٹ میں جانے کا, وہ آپ نے ونڈیکیٹ, وی سٹینڈ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب, تو پھر آپ نے خود ہی آج ٹویٹ بھی کر دیا اور بہت سارے اینکرز نے کر دیا. اب جب یہ جو جنگ ہے یہ نواز شریف کے خلاف تو ہے نہیں, یہ تو کرپشن کے خلاف ہے. ہم نے تو یہ پہلے دن سے کہا ہے کہ اگر کرپشن میں کوئی ہمارے پاس بھی بندہ ہو تو آپ اس کے اوپر بھی کریں ایکشن. یہ جو ایکچولی حکومت کے منسٹر ہیں, یہ منسٹر سے زیادہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بن گئے ہیں. یہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں. منسٹر کا کام الزام لگانا نہیں, ایکشن لینا ہوتا ہے. تو اگر ہماری پارٹی میں کوئی بھی ہو, اگر اس کے اوپر الزام آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ کہتے ہیں جی ہم دکھائیں گے, ایکشن لیں اس کے اوپر. ناؤ اب انہوں نے بات کی کہ جی زرداری صاحب مجھے ذرا یہ بتا دیں, وہ سرے مینشن اور $60 ملین ان کے زمانے میں ان کے اوپر کوئی ثبوت نہیں, پروف نہیں ہو سکا. آج یہ میاں صاحب بیٹھے ہیں, ادارے جب حکومت اسٹیٹ, دیکھیں اسٹیٹ اور گورنمنٹ الگ چیز ہے, اسٹیٹ چلتی ہے, گورنمنٹ بدلتی رہتی ہے. پرابلم پاکستان میں یہ کہ جو گورنمنٹ والے ہیں وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ اپنے پسندیدہ لوگ بٹھا لیتے ہیں. آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں نہیں, بات سنیں, آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ پیپلز پارٹی پر آپ کا موقف کیا ہے, کیا یہ لوگ کرپٹ ہیں یا نہیں ہے. جب آپ کے ساتھ, ایک منٹ, جب آپ کے ساتھ اتحاد میں ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی کرپشن نہیں نظر آتی. آج آپ کو لگتا ہے یہ سڑکوں پہ نہیں نکل رہے تو پھر آپ کرپشن کے الزام لگانے لگتے ہیں. ڈیسائیڈ کر لیں نا ایک دفعہ, ایک لائن لیں سر, ایک لائن لیں. یہ اپوزیشن میں تو ہے نا, پارلیمنٹ میں بیٹھے نا, تو جیسے ہم نے پہلے 4 حلقے تھے جس کے بعد ہم نکلے 1 سال کے بعد. آج نواز شریف سے ہے یا کرپشن سے؟ ہماری, اگر نواز شریف کرپشن کا بادشاہ ہے, وہ تو ان کو بھی بادشاہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب. نہیں, تو جب ان کی حکومت تھی تو زرداری کرپشن کا بادشاہ تھا, کیونکہ اوپر جو بیٹھا ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ فرام دا ٹاپ. اگر یہ کوئی سمجھ رہے تھے, اگر یہ سمجھ رہے تھے کہ خورشید شاہ صاحب بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم کرپشن کی جنگ لڑیں گے اور ان کے اوپر جو نیب کے کیسز ہیں آپ میرے ساتھ پروگرام کر لیں, میں خورشید صاحب کی نیب کی فائلیں یہاں لا کے رکھ دوں گا آپ کے ساتھ. کیوں ملایا؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کرپٹ عناصر کو ساتھ ملایا. وہ ساتھ بیٹھے, ہم نے تو کہا ساری جوائنٹ اپوزیشن کرپشن کے خلاف. آج پریس ٹاک کی خان صاحب نے یہ پہلے دن کیوں نہیں کی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, آپ بھی اتنے کرپشن کے خلاف سب ساتھ تھے. انہوں نے کہا ہم بھی ساتھ ہیں, لیکن جب 5 مہینے گزر گئے ہیں اور سارے دروازے ہم نوک کر کے کوئی سے جواب نہیں مل رہا, تو جیسے پہلے 4 حلقوں پہ ہم نکلے تھے روڈوں پہ, اب ہم 4 سوالوں پہ نکلیں گے. اٹس ویری سمپل. میرے سوال کا جواب بھی دیں. کیا وجہ ہے عمران لغاری صاحب کہ آپ کو جب پناما پہ اتنا یقین ہے تو آپ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ آپ کیا موقع دے رہے ہیں نون لیگ کو کہ چلیں؟ پہلی بات تو میں عمران صاحب کی 1-2 بات کو وہ کروں گا. انہوں نے کہا سرے محل کی بات ہے. بھائی سرے محل میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, یہ پیپلز پارٹی پہ میں الزام سن رہا ہوں. آج تک زرداری صاحب جیل بھی کاٹ کے آ گئے, وہ ملک کے صدر بھی بن گئے. ان سے پہلے ڈرائی کرتے تھے نہیں ہمارے بات کریں بعد میں کورٹ میں لگا ہمارا ہے. جب ہماری ضرورت تھی ان کو, انہوں نے کہا سڑکوں پہ نکلو, تو ہم فرشتے تھے ان کے لیے.
بھائی زرداری صاحب یا بلاول صاحب کے والد کے اوپر الزام نہیں ہے کورٹ مارشل ہونے کا, عمران خان صاحب کے والد کے اوپر الزام ہے کورٹ مارشل ہونے کا آرمی کا, ہمارے اوپر نہیں ہے کسی کا اس قسم کا الزام. کورٹ مارشل فوج تو نہیں تھے عمران خان, سوری اپنا اس میں سرکاری افسر تھے, کورٹ مارشل نہیں, اس میں کرپشن کے کیسز میں کورٹ مارشل کہہ رہا ہوں, ریئلی سوری, کرپشن کے کیسز میں عمران خان صاحب کے والد صاحب کے اوپر الزامات تھے. دوسری بات, یہ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی نے پاناما لیکس پہ سڑکوں پہ کیوں نہیں ہے. او بھائی یہ وقت نہیں ہے, ہندوستان ادھر سے آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے. اس کا میں جواب دوں گا. فورن پالیسی میں آپ اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آپ آئسولیشن میں, اللہ نہ کرے آپ آئسولیشن کی طرف جا رہے ہو. پارلیمنٹ میں اس وقت آپ کی ضرورت ہے, اور یہ وقت ہے کہ پوری دنیا کو میسج سڑکوں سے نہیں جائے گا, پوری دنیا کو میسج پارلیمنٹ سے جائے گا کہ ہم کشمیر کے ایشو پہ ایک ساتھ کھڑے ہیں. ہم کشمیر کا ایشو نہیں ہوتا تو آپ سڑکوں پہ ہوتے. پھر دیکھیں ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وقت یہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت سینٹ میں اس وقت ہمارا یہ دیکھیں نا, یہ سڑکوں پہ کیوں گئے, ان کے ہمارا بل ہے نا پاناما پیپرز پہ, سینٹ میں یہ سڑکوں پہ کیوں گئے, سڑکوں پہ ان کو کیا جانے کی ضرورت ہے, قومی اسمبلی میں حکومت کا بل ہے, ٹھیک ہے, ان کو تو چاہیے اس وقت چلیں موو کرتے ہیں, آپ سینٹ میں ہمارا بل موو ہو رہا ہے, دیکھتے ہیں آپ ادھر ہمارا ساتھ دیں, اسمبلی قومی اسمبلی میں ہمارا ساتھ دیں, دیکھیں حکومت کیسے نہیں مانتی پاناما پیپرز کے. آپ بچانے کی کوشش نہیں کر رہے حکومت کو, اور اللہ نہ کرے ہم کبھی بچانے کی کوشش کریں. ہم بادشاہوں کو بچا ہی نہیں سکتے, ہم نہیں بچا سکتے, وہ بادشاہ ہیں بھائی. آج ان کی پارلیمنٹ کا رویہ میں نے جو دیکھا ہے نا کشمیر ایشو پہ, پوری کی پوری پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی تھی شام تک, اور نون لیگ کے میں نے ممبر گنے تھے کوئی 18 بھی نہیں تھے جی. کشمیر ایشو پہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک, نون لیگ کے کسی بڑے وزیر نے یا کسی نے تقریر کی, مشاہد اللہ صاحب نے, آج سینیٹرز کی باری تھی, جوائنٹ سیشن چل رہا ہے, لیکن ان کی اٹینڈنس نہ ہونے کے برابر. ہاں ایسا نہیں تو ایگزیکٹو کہ نواز شریف صاحب وہ دوسرے تقریر سننے چلے گئے, آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا, تمام لوگوں کی بات سننی چاہیے تھی, ورنہ فائدہ کیا. پرائم منسٹر دیکھیں نا, یہ بادشاہ ہے نا, یہ ایگزیکٹو پہ یقین رکھتے ہیں, یہ پرائم منسٹر وہ بچانے کی کوشش نہیں کر رہے, آپ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں بچانے کی کوشش. ایک میں اب 2 سوالوں کے جواب دوں گا. ایک تو انہوں نے کہا وقت, دیکھیں چور کو پکڑنے کا یا کرپشن کو پکڑنے کا کوئی صحیح اور غلط وقت نہیں ہوتا. اگر ہم نے 5 مہینے انتظار کیا, نمبر 1 اے پی سی ہوئی, اے پی سی وائس چیئرمین صاحب گئے نا, شاہ محمود وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, وہ گئے, ڈاکٹر شیری مزاری بھی گئے, انہوں نے اجلاس, ایک ریزولوشن ہوا. اب مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر کو کرنا کیا چاہیے تھا, یہ جو بلائی پارلیمنٹ کا سیشن جس میں یہ آپس میں لڑتے رہے, جو پورا یہ کیا انہوں نے ڈیفنس کیبنٹ کی ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس بلایا, کیا انہوں نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلایا, کیا نیشنل کمانڈ اتھارٹی کو بلاتے, اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کو بلاتے, یہ ہوتا ہے بلاتے, پرائم منسٹر بیٹھ کے اسیس کرتے سچویشن پر جواب دیتے, وہ تو نام ہی نہیں لیتے. ہندوستان پارٹی کی کیا غلطی ہے, یہ پیپلز پارٹی ایکسپوز ہو گئی ہے. بلاول بھٹو اندر جو ہے وہ تالیاں بجا رہے تھے, اور باہر آ کے کہتے ہیں نواز شریف کو جیل میں ڈالیں گے. آپ اپنی باری میں عمران بولیں نا, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں جو جس طرح وہ انجوائے کر رہے تھے سیشن, اور اتنا بڑا اے پی سی تو وہ کر رہے تھے, اب وہ وہاں بیٹھ کے اگر یہ پبلسٹی اسٹنٹ تھا تو کیا کشمیر کا سالو کر لیا آپ نے اس پبلسٹی. لیکن جیسے آج عمران خان صاحب نے بلاول سے ہاتھ ملایا, کہہ رہے ہیں کہ بلاول نے جا کے نواز شریف سے ہاتھ ملایا, غدار اور چور سے, تو پرویز خٹک صاحب نے بھی تو ہاتھ ملایا تھا, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی تو ہاتھ ملایا تھا نواز شریف صاحب سے. عمران خان نے اگر بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ میں پولیٹیشین نہیں ہوں, میں نہیں کر سکتا. نہیں مطلب شاہ محمود کو بھیجیں گے کہ آپ نواز شریف سے ہاتھ ملاؤ, اگر اے پی سی میں جا کے اگر وہ سامنے کھڑے, بلاول نے بھی اے پی سی میں ہاتھ ملایا. ایک سیکنڈ, تو سر بلاول کا کمپیریزن بھی نواز شریف عمران خان کے گھر آیا, بلاول رائیونٹ تو نہیں گیا تھا, بلاول بھی اے پی سی میں گیا تھا, وہاں نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملا لیا, کیا کرتا وہ بلاول, کہ ہاتھ نہیں ملاتا, میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. شہزاد نواز شریف تو عمران خان کے گھر بھی آئے تھے نا, پرائم منسٹر بننے کے بعد آئے تھے نا, آف ٹریک جا رہے ہیں نا, نہیں آئے تھے نا, تو ہاتھ تو ملایا اس وقت. بلاول پہ ہاتھ ملانے پہ تنقید, شاہ محمود کو ہاتھ ملانے پہ تنقید. Understand what he's trying to say. یہ ہاتھ ملانے کی وہ ایک انالوجی بنا رہے ہیں, بٹ what is he trying to say? Come on, آپ کی سمپل کی سامنے آ جائے گا کوئی بھی دشمن. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے سارے رابطہ کمیٹی کو جیل میں ہونا چاہیے, بیکاز ان کو ساروں کو پتا تھا, آپ کاش مجھے بولنے دیتے خالد مقبول صدیقی کے سامنے, ان کو نہیں پتا تھا کہ کھڈا الطاف حسین نے کھودا تھا جس کے اندر, یا ٹنکی الطاف حسین نے بنائی تھی. آپ کو پتا ہے الطاف حسین نے بنائی تھی؟ میں آپ سے الطاف حسین تو 30 سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ کہاں سے ٹنکی کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین نے ٹنکی بنائی, میں نہیں بنائی تھی نا, میں کہہ رہا ہوں یہ سارے اس میں انوالوڈ تھے یہ اسلحے کے اندر, تو اگر وہ سامنے آ جائیں گے ہاتھوں میں ملاؤں گا. لیکن میرا اس کا کہنے کا اب اس کو فائنل کر رہے ہیں, آج کے بعد پیپلز پارٹی سے کرپشن کے ایشو پر اتحاد نہیں ہوگا, زرداری اتنے بڑے چوری ہیں جتنے نواز شریف صاحب ہیں, یہ موقف ہے آپ کا. مجھے بتائیں کہ اعتزاز احسن نے ساری چیزیں, کیونکہ پیپلز پارٹی خود اندر سے سپلٹ ہوئی ہے, اعتزاز ایک الگ لائن ٹو کر رہے ہیں, یہ الگ لائن ٹو کر رہے ہیں, اسمبلی کے باہر کچھ اور کہتے ہیں.
اب خورشید شاہ تو بالکل ٹھیک ہے, خورشید شاہ نے ہمیشہ بچایا نواز شریف کو, کیونکہ ان کے اپنے نیب کے کیسز ہیں, اور ملا کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں دونوں نے ملا کے نیب کا چیئرمین لگایا تھا. اعتزاز احسن سے بھی کہتے ہیں, آج بھی ایل پی جی کی بات کی, وہ تو ان پہ بھی الزام تو کریں نا, اریسٹ کرنے اعتزاز کو, اگر آپ کے پاس آپ ان کو کیوں اچھا سمجھتے ہیں؟ خورشید شاہ کو صاحب میں کم از کم کہہ رہا ہوں اعتزاز نے سٹینڈ تو ٹھیک لیا ہے نا, ایک کلیئر کٹ سٹینڈ. وہ بھی سڑکوں پہ تو نہیں نکل رہا نا آپ کے ساتھ, وہ اب ان کی مرضی ہے نہ نکلیں, لیکن ہم نے تو سارے دروازے نوک کیے, پھر سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. زبردستی چھوٹی کسی نے نکال سکتا. دیکھیں شہزاد, پچھلے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی سیاست کا ایک رویہ تبدیل کیا تھا. پہلی بار تاریخ میں جمہوری حکومت سے جمہوری حکومت کو ٹرانزیشن ہوئی تھی اس ملک میں, پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے جب تک سڑکوں پہ. یہ کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب سیاستدان نہیں ہے, تو بھائی پھر سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ گھر بیٹھ جائے. ایسے سیاستدان نہیں ہے, نہیں ایسے ہونا چاہیے. پھر کیوں کر رہے ہیں ان کے پاس؟ اچھا ایک سوال نہیں, اب دیکھیں آپ بولیں, میں چپ تھا, ٹھیک ہے, اب میں بولوں گا آپ کو چپ ہونا ہے. نہیں, یو کین آنسر مائی کوسچن, ٹھیک ہے. آپ نے بڑے الزامات لگائے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہمارے زرداری صاحب پہ کرپشن پہ, ٹھیک ہے. میں نے اس کی بات کلیئر کی ہے کہ بھائی آپ نے اگر کرپشن, وہ 12 سال بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی کیس کے جیل کاٹ کے آئے. عمران خان صاحب کے والد صاحب تو بھائی کیا کہتے ہیں کہ ایک بیوروکریٹ تھے جو کہ کیس کرپشن کے کیس میں تھے, ٹھیک ہے. چلو عمران خان صاحب صاف ہو گئے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم فرشتے, باقی پورا پاکستان چور. ان کا مسئلہ یہ موقف آج کر تو نہیں تھا, ان کو پتہ ہے کیا ہے, یہ سمجھتے ہیں. اب یہ کیا دیکھ رہے ہیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کل چیئرمین ہمارے بلاول بھٹو صاحب آئے پارلیمنٹری پارٹی کو, انہوں نے میٹنگ کی, ہماری اندر میٹنگ کی ہے وہ, ٹھیک ہے. ان کو جس طرح پارلیمنٹ میں ویلکم کیا گیا, ان کے ساتھ جیسے لوگ تھے, پھر انہوں نے میڈیا میں ٹاک کی, یہ سب کی چیزیں ہوئی, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کو ڈر, ہاں نواز شریف کیوں نہیں جیل میں جائے گا؟ پاناما پیپرز میں اگر اس کا نام ہوگا تو ڈیفینیٹلی دے ول گو. یہ کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہو, آپ کچھ بھی نہ کرو, ہماری طرح بس سڑکوں پہ نکل کے گالیاں دو ہر کسی کو. یار یہ ہماری پیپلز پارٹی کی سیاست پارلیمنٹ. کل ویسے آغاز بلاول صاحب نے کیا تھا, بلاول صاحب نے کہا عمران خان نے امیچور ڈیسیژن لیا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ لیا. ہم آج بھی کہتے ہیں, انہوں نے جوائنٹ اپوزیشن تھی نا ہماری, یہ ہمارے ساتھ تھے, ہم لوگ آپس میں گھل مل گئے تھے پارلیمنٹ میں, ساتھ واک آؤٹ کرتے تھے, ساتھ اٹھتے تھے. یعنی کہ یہ باہر جب نکلتے تھے تو کوئی مسئلہ ہوتا تھا گورنمنٹ کا تو ساتھ نکلتے تھے, بعد میں میڈیا ٹاک جا کے ساتھ کرتے تھے. یہاں تک ہماری ایک جوائنٹ اتحاد ختم نہیں, انہوں نے جوائنٹ اپوزیشن ختم کر دی. اب انہوں نے سولو فلائٹ لی بغیر کسی ریکنسیلیشن کے, اور اس کے اوپر خان صاحب نے جو کنٹینر میں باہر ہمارے لیے الفاظ کیے, اس کے بعد ہم نے ویلکم کیا ان کو, آئے. کیونکہ یار دیکھیں, جب بھی آپ مجھے کلوز کریں, ختم, اب یہ اتحاد ختم ہو گیا. دیکھیں جی, سیاست میں نہ کوئی چیز کبھی ختم ہوتی ہے نہ شروع ہوتی ہے. یہ سیاست ہے, یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو چاہیے کہ یہ جوائنٹ اپوزیشن کو دوبارہ آ کے پہلے پارلیمنٹ میں لڑیں. بلز آ رہے ہیں آپ کے پاناما پیپرز پہ. اچھا کرپشن کیسے پکڑی جائے گی؟ ہم کہتے ہیں نیب جو ہے نا وہ یک طرفہ ہے, ہمارا کانسیپٹ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ایف آئی اے یک طرفہ ہے. بھائی اگر اس کو کیسے بنانا ہے آن دا کراس دا بورڈ میرٹ پہ کیسے بنانا ہے؟ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہوگی نا, باہر تو نہیں ہوگی سڑکوں میں لیجسلیشن. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو وقت کی بات کرتے ہیں نا, ٹائم صحیح نہیں ہے. امریکہ وہ ویتنام وار لڑ رہا تھا, جنگ میں تھا, جب مارٹن لوتھر کنگ نے سول رائٹس موومنٹ شروع کی, اور وہ پھر وہ پاس کرایا پبلک پریشر سے سول رائٹس ایکٹ. آج ایک اعتراض کیا تھا قائرہ صاحب نے کہا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ جلسوں میں ہمیں کہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید فارملی آپ ان کو دعوت دیں سڑکوں پہ نکلنے کی, تو کیوں نہیں ایک میٹنگ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نکل سکتے. اگر ہم ساری میٹنگز میں ساتھ تھے تو میٹنگ میں بات بھی ہوئی تھی کہ الٹیمیٹلی نکلنا ہے روڈ پہ. دیکھیں چیف جسٹس کیسے ریسٹور ہوا تھا ان کے زمانے میں, چیف جسٹس کیسے ریسٹور ہوا تھا؟ وہ ہم تھے, وہ ہماری حکومت تھی, جمہوریت تھی. یہ بادشاہ ہیں, آپ کو یہ بادشاہ ہیں. عمران, آپ بادشاہ سے کیا ایکسپیکٹیشن کر رہے ہو؟ بادشاہ کو گرانے کے لیے روڈ پہ نکلنا پڑے گا. بادشاہ کو گرانے کے لیے روڈ پہ نکلنا پڑے گا, لیکن صحیح وقت پہ. میں بتاؤں شہزاد بھائی, میں بتاؤں پی ٹی آئی کو تھریٹ کیا ہے, زرداری صاحب کی سیاست اور بلاول صاحب کی مقبول. جواب دے دیں جلدی سے. زرداری صاحب کی سیاست, وہ بادشاہ اس ملک کے. زرداری صاحب کی سیاست ہے کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی تقریر کر کے ملک میں واپس نہیں آتے. بلاول کی مقبولیت جائیں گے, وہ واپس جلد آ جائیں گے. بلاول کی مقبولیت سے کون زیادہ ہیں؟ ان کے سارے منسٹر تو ملک سے جو کرپشن میں سارے تو ملک کے باہر بیٹھے. شرجیل بھائی ان ساروں کے اوپر انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. انتقامی شرجیل کرپٹ نہیں تھا, چلو یہ بول دو شرجیل کرپٹ نہیں تھا. کوئی ختم ہو گیا, کیا بات کر رہے ہیں؟ شرجیل کرپٹ نہیں تھا. نہیں دیکھیں آپ نے پروف نہیں کیا نا, دیکھیں آپ نے پروف نہیں کیا, آپ کسی کے اوپر الزامات ادارے نہیں ہے.
کہہ رہا ہوں نہیں ہے، وہ تو پانی بیچنے میں بھی پکڑا گیا یار پانی میں وہ جو پکڑے تھے وہ کیا پیسے نکلے تھے، وہ کہاں گئے 2 ارب پہ، وہ کہاں گئے 2 ارب، وہ کہاں گئے 2 ارب۔ بہت بہت شکریہ دبئی میں بڑے بڑے آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد بہت بہت بڑے بڑے خان صاحب کے بیٹوں کے تو ہیں، خان صاحب کے بیٹوں کے ایک سیکنڈ سر پلیز، ایک بریک کے بعد پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور کیا 30 اکتوبر کے بعد کے پی اسمبلی توڑ سکتے ہیں، حکومت سے استعفیٰ دے سکتے ہیں، اس پہ پرویز خٹک صاحب سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں اب جوائن کریں گے پرویز خٹک صاحب، چیف منسٹر خیبر پختونخوا۔ بہت بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیں آج ہوا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا، ایک دم سے لڑائی، آج بڑا غصے میں آ کے تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان صاحب نے، ہوا کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ہماری پارٹی نے پوری کوشش کی پارٹیوں کو ساتھ چلانے کی، ان کے ایمز نہیں لگ رہے، یہ کرپشن کے خلاف ان کے نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہے، کیونکہ شاید اس کے چور کی داڑھی میں تنکا ہوگا، تو ہم تو ان کو کیا ہے، ہم اپنا نکل رہے ہیں، ہم اپنا، اگر آپ کو اعتراض ہے تو ہمیں چھوڑیں اپنی جگہ، آپ اپنا نکالیں، جو اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اپنی فورس نکالیں۔ جی لیکن یہ بھی ہے نا کہ آج عمران خان صاحب نے بڑی تنقید کی کہ بلاول بھٹو نے جا کے نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا، تو سر ہاتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اے پی سی میں ملایا تھا جیسے بلاول صاحب نے ملایا ہاتھ، تو اس دن جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی یا نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ تھی تو آپ نے بھی ہاتھ ملایا تھا نواز شریف سے جا کر، تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے ہاتھ ملانا ان سے؟ نہیں، میری پوزیشن اور ہے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے ان چیزوں میں جانا پڑتا ہے، وہاں خالی وزیر اعظم نہیں تھا، آرمی چیف تھا، سارے کمانڈر سے اور سارے چیف منسٹر تھے، بہت ساری دنیا تھی، تو ہاتھ ملانا، کوئی میں گولی چلانے والا تو عادی نہیں ہوں، لیکن ہاتھ تو ملانا پڑتا ہے، اور پھر میں نے گورنمنٹ چلانی ہے، میں پاکستان کی گورنمنٹس کا حصہ ہوں۔ ٹھیک ہے، 30 تاریخ کو آپ نے کہا سڑکوں پہ ہم نکلیں گے، لیکن اطلاعات یہ ہیں، افواہ یہ ہے، اطلاع کہیں افواہ کہیں اس کو، کہ تحریک انصاف نے استعفے دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے جیسا دھرنے کے دوران کیا تھا، کیا یہ خبر درست ہے پرویز خٹک صاحب؟ نہیں، ایسا کوئی ابھی پروگرام نہیں ہے، نہ ایسی سوچ ہے، پہلے ہم نے اسلام آباد آنا ہے، اسلام آباد میں جو خان صاحب پروگرام دیں گے اس پہ سب چلیں گے، اور باقی ایسے استعفوں کا بھی فی الحال کوئی نہیں، جب ہمارا لیڈر ہے وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب وہی عمل کریں گے۔ اور یہ بھی ہے کیا آپ کے پلان کا حصہ کہ استعفوں کے بعد اگر ضرورت پڑی اس مرتبہ تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو توڑ دیا جائے گا، حکومت سے آپ باہر آ جائیں گے، جس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسمبلی کو توڑ دیں گے؟ کیونکہ دھرنے کے وقت کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بڑا ریزسٹ کیا تھا کہ اسمبلی نہ توڑے، لیکن اس وقت آپ تیار ہیں یہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں بات سنیں، نہ خان صاحب ایسا فیصلہ کریں گے جو جمہوریت کے خلاف ہے، اسمبلی توڑنے والی بات کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے پھر عوام کے پاس جانا ہے، کس طرح ہم اپنی اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، غیر جمہوری اقدام کبھی نہیں اٹھائیں گے، یہ صرف مارشل لاء میں ہوتا ہے، ہم اپنے اسے حکومت سے نکل سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی غیر جمہوری کام نہیں کریں گے جو مارشل لاء دور میں ہوتے رہیں، تو کبھی بھی نہیں اسمبلی میں توڑوں گا، لیکن جب میرا لیڈر آرڈر کرے گا ہم اپنا کیبنٹ اور میں خود استعفیٰ دینے کو تیار ہیں۔ جب آپ کا لیڈر آرڈر کرے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، حکومت ختم کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے۔ یہ بھی مجھے بتائیں کہ آپ پہ ایک تنقید ہو رہی ہے، میں آخری سوال کر لوں آپ سے، کہ آپ نے جلسے کے دن بڑی سخت اور غلط زبان استعمال کی نواز شریف صاحب کے خلاف، آپ نے کہا کہ ان کا جنازہ نکالنے کا ٹائم آ گیا ہے، کیوں اتنی سخت زبان؟ بطور چیف منسٹر آپ کی تو ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے ان سے میٹنگز میں، کیوں آپ نے زبان کا استعمال کیا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس وقت اس کو خان صاحب کی وجہ سے دل کے تکلیف ہوگا، یہ نہ ہو کہ اس کو کچھ ہو جائے، اس سے پہلے ہمیں اپنا کام دکھانے سے حکومت کا جنازہ نکالنے کی بات۔ اچھا، حکومت کا جنازہ نکالنے کی آپ بات کرتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔